नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम खूबसूरत सूरह यासीन इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। सूरह यासीन लोगों की पसंदीदा सूरत है, बहुत कसरत से पढ़ी जाने वाली सूरत है। अक्सर लोग इसको सुबह के वक्त पढ़ते हैं और इसमें काफ़ी ऐसी बातें हैं जो इंसान को आखिरत की याद दिलाती हैं। लिहाजा अगर समझकर इस सूरत को पढ़ा जाए तो इंसान के ऊपर काफ़ी असर छोड़ती है ये सूरत। यासीन इसका नाम ये 2 हरूफ से बना हुआ है जो इस सूरत के शुरू में आते हैं, हरूफ मुक़त्तआत। ये सूरत मक्की सूरत है और मक्की दौर के तकरीबन मिड में ये नाजिल हुई, यानी 41 नंबर है इसका नज़ूल के एतबार से, तो उसी से आपको अंदाज़ा होगा कि ये तकरीबन दरमियान के दौर में उतरने वाली सूरतों में से है। सूरतों के जो अक्सर नाम हैं वो सहाबा या ताबीन की तरफ से हमें मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम ही नाम दिए हैं, जैसे अल बकरा है, आल इमरान वगैरह है, ये सब हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बताए। मगर कई सूरतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पहले लफ्ज़ से ही, जैसे सूरह तबारकल्लज़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम सूरह मुल्क नहीं दिया, बाद में सहाबा ने दिया। तो सहाबा इस सूरत के भी कुछ नाम और भी देते थे। यासीन तो आपको इसका मशहूर नाम मालूम है, मगर और नाम कौन से हैं उनसे इस सूरत का जो खुलासा है वो भी आपके सामने आ जाता है। जैसे एक नाम जो सहाबा कराम दिया करते थे वो था मुदाफ़िआ। मुदाफ़िआ जैसे दफा करने के लिए, दिफा भी इसी से आता है ना, यानी दाल के साथ मीम दाल अलिफ फा आइन हा, ठीक है, यानी मुदाफ़ियत करती है, अपने पढ़ने वाले को किसी शर को दूर करती है, ऐब को दूर करती है। ये नाम सहाबा ने इसका दिया। इसी तरह अल-क़ादिया, क़ाफ के साथ और दौद के साथ, ये भी नाम सहाबा ने दिया। यानी जो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ज़रूरत पूरी करती हो, हर अच्छी या नेक हाजत पूरी करने वाली। इसी तरह सहाबा ने इसका एक और नाम अल-मुअम्मा, मीम आइन मीम मीम हा, मुअम्मिमा, बल्कि अल-मुअम्मिमा, ये भी अम्मा से, जैसे मुअम्मिमा, यानी इसकी जिसकी खैर आम हो ये, और अपने पढ़ने वालों को ढांप ले, मुअम्मिमा। तो ये कुछ नाम हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, मगर ये नाम भी हमें मिलते हैं इस सूरत के। इस सूरत में अक्सर मक्की सूरतों की जो उन्वानात होते हैं या उनके जो टॉपिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हीं की तरह इस सूरत में आप देखेंगे अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी कुदरत, उसकी अजमत पे दलाइल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की सदाकत के ऊपर आयात आपको मिलेंगी। और इस सूरत के शुरू में ही अल्लाह ताला ने कसम खा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि वो बरहक रसूल थे।
اور آپ کی رسالت کے متعلق دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ جس نے انکار کیا، جن کی ایمان کی کوئی آپ ایکسپیکٹیشن رکھ ہی نہیں سکتے. دوسرا وہ گروہ ہے جس نے خیر کو قبول کیا اور اس سے آپ ہدایت کی توقع رکھ سکتے ہیں. دونوں کے اعمال محفوظ ہیں اللہ کے ہاں. یہی وہ آج ٹاپک ہوگا جو پہلے رکوع کا ہے، جو انشاءاللہ تعالی آج ہم مکمل کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے لوگوں کی مثال دی ہے جو بہت ہی زبردست، ایک پاورفل قصہ ہے. کیسے انہوں نے تکذیب کی رسولوں کی اور نصیحت کرنے والے کو شہید کر دیا. تو وہ جنت میں داخل ہو کے پھر کیا کہتے ہیں وہ بات ہے، بہت ہی دل میں اتر جانے والا یہ قصہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا، حشر نشر کے برحق ہونے کا، مرنے کے بعد انسانوں کے زندہ ہونے کا، اس کے اوپر دلائل دیے. دن کے بعد رات آنا اور سورج چاند اور سیاروں کو مسخر کرنا، سمندر میں کشتیوں کا چلنا، یہ سب دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے. اور اس کے بعد جن کافروں نے حق کا انکار کیا ہے ان کو دنیا میں بھی آسمانی عذاب اور آخرت میں دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا. اللہ اکبر. اور مومنوں کو جنت کی نعمتوں کی بشارت بھی دی گئی ہے. پھر اس کے بعد یہ ٹاپک ہے مشرکین مکہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، بتایا کہ آپ کافروں کو قرآن کے ذریعے آخرت کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور یہ بتانے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں پر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. پھر مشرکین کی بت پرستی کا رد کیا گیا اور سورت کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے جو منکرین پر رد فرمایا گیا کہ ان کی جو باتیں ان کو ریجیکٹ کیا گیا. تو یہ اس کے کچھ ٹاپکس ہیں. اس سورت کے بارے میں آپ دیکھیں گے بہت ساری احادیث آپ کہیں نہ کہیں پڑھیں گے کہ جو اس کے اوپر یعنی کہ یہ بہت زیادہ فضیلت رکھنے والی سورت ہے. مگر اکثر احادیث اس میں سے یا تو بہت ہی ضعیف ہیں یا موضوع احادیث ہیں. ایک حدیث ہاں البتہ صحیح درجے کی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ 7 طوال دی گئی، یعنی لمبی صورتیں 7، اور اس کے اندر علماء جو ہیں وہ سورہ بقرہ سے لے کر، ویسے تو سورہ توبہ تک بنتی ہیں مگر انفال کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیتے ہیں. تو یہ 7 طوال دی گئی اور مجھے زبور کی جگہ اور کچھ معین دی گئیں، کچھ اور صورتیں، اور مجھے اس کے بعد کی جو 100 آیات والی صورتیں سورہ یونس سے فاطر تک، اور اسی طرح انجیل کی جگہ مثانی صورتیں دی گئیں. مثانی کن کو کہتے ہیں؟ یہ سورہ یاسین سے حجرات تک. تو یہ یاسین جو ہے نا اس کو یعنی انجیل کی جگہ یہ صورتیں دی گئی ہیں. تو یہ تھوڑا سا یہ بات آتی ہے اس سلسلے میں. اس کے علاوہ دارمی میں ایک حدیث ملتی ہے، حضرت حسن بصری نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ جو رات کو یاسین کی تلاوت کرے اللہ کی رضا کے لیے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اس رات. تو اس میں چونکہ چین ٹوٹی ہوئی ہے تو اس لیے یہ حدیث بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہے، کچھ ضعف ہے اس حدیث کے اندر. ٹھیک ہے، اور بھی کچھ احادیث ایسی آپ کو ملتی ہیں وہ تو اور بھی زیادہ کمزور ہیں، جن میں کہ قرآن کا دل کہا گیا ہے سورہ یاسین کو، یا پھر یہ کہا گیا ہے کہ یہ 10 قرآن پڑھنے کے برابر، یا پھر اس طرح کی اور کئی چیزیں ہیں. ایک تو ترمذی کی حدیث ہے جس میں یہ قلب کا لفظ موجود ہے، لیکن ترمذی نے خود اس کے اوپر فرمایا کہ یہ ضعیف حدیث ہے. اسی طرح مردوں پہ اس کو پڑھنے کا کہ کوئی فوت ہو رہا ہو اس کو پڑھنے کی جو بات ہے ایک ملتی ہے حدیث، تو اس کے بھی راوی مجہول ہے، یعنی ان نون ہے، راویوں کا پتہ نہیں ہے. تو یہ بھی بہت ضعیف حدیث ہے. ہاں ایک عمل ایک صحابی کا ملتا ہے، زید بن حارث جب بستر مرگ پر تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ کیا کسی کو سورہ یاسین یاد ہے؟ تو صالح بن شراح جو تابعی تھے انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے. تو فرماتے ہیں مجھ پہ پھر یاسین پڑھو. تو انہوں نے پڑھی. تو ابھی وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ ان صحابی کی جان نکل گئی. تو صالح جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ
ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ اگر یاسین پڑھی جائے بستر مرگ پر تو موت آسان ہو جاتی ہے. یہ مسند احمد میں روایت ہے. تو یہ صحابی کا ایک بات تو ہو سکتی ہے، ایک عمل تو ہو سکتا ہے، مگر حدیث میں کہیں نہیں آیا ایسا. اب ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے اس لیے کہا ہو کہ اس صورت کے اندر آخرت کے حالات بہت ہیں، آگے کیا ہونا ہے اس کے اوپر، اور رجل مومن جو ہے آگے ان کا ذکر آئے گا اگلے سبق میں، ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اچھے مقامات دیے اور ان کو یہ سب اس میں باتیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ جو جانے والا ہے اب اس کو آخرت کی زندگی کا اور وہاں کے جو حالات ہیں ان کا ریمائنڈر چاہیے. اس لحاظ سے اگر کوئی پڑھنا یا سننا چاہے اس وقت تو کوئی حرج نہیں ہے، قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. قرآن سے سکینت نازل ہوتی ہے اور مرنے والے کے پاس قرآن سے کوئی بھی حصہ پڑھ لیا جائے، چاہے سورہ یاسین ہی پڑھ لی جائے، مگر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سمجھ کے یا حدیث سمجھ کے نہ پڑھا جائے، یا کوئی ایسی تاکید یا اس کے اندر کوئی زیادہ اجر کا باعث سمجھ کے یا اس طرح سے نہ پڑھا جائے. قرآن اگر دیکھیں کسی کو سمجھ میں آتا ہے نا قرآن تو اس کے لیے تو بہت ہی فائدہ ہے، کیونکہ جو مرنے والا ہے اس وقت اس کو یہ چیزیں ایک ریمائنڈر ہو جائیں گی. لیکن ویسے قرآن پاک کی وجہ سے سکینت تو باہر کیف نازل ہوتی ہے اگر سمجھ آئے یا نہ آئے. تو یہ اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا. اب سبب نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل اپنے گھر سے بہت غصے سے نکلا اور کہنے لگا اگلی دفعہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں ایسے ایسے کر دوں گا، یہ کر دوں گا. تو اس پر یہ آیت اتری تھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، آگے ہم پڑھیں گے. اگلی دفعہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ دیکھ ہی نہیں سکا آپ کو، آپ سامنے ہی تھے. دوسری روایت ایک دفعہ آتی ہے کہ عاص بن وائل جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک بھربھری سی ہڈی لے کر آیا اور اس کو لہرایا، کہنے لگا کہ اللہ اس کو زندہ کرے گا، اس بھربھری ہڈی کو، یہ زندہ ہو سکتی ہے کیا خاک میں ملنے کے بعد. اس کے اوپر یہ سورہ یاسین کی آخر کی آیات ہوتی. پھر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت میں سے آیات پڑھی تھی، لیکن وہ اس سے پہلے یہ سورت نازل ہو چکی تھی. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.